बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, बड़ा फटा पड़ गया है और ये पहला फटा पड़ा है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब के दरमियान। यानी चीफ़ जस्टिस साहब एक तरफ और ये दोनों जजेस साहबान एक तरफ। क्या कहा था मैंने कहा यूथिए उछल कूद कर रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये फटा क्या पड़ा है, अब वो धमकियों पे उतर आए हैं, चीफ़ जस्टिस साहब को एक तरह से धमकियां दे रहे हैं। अब ये सब कुछ आपके सामने तफसील से डिस्कस करते हैं, इस पे तबसरा भी करते हैं। ऐसी ऐसी मालूमात है फड्डे की वजह क्या बनी। ये पहला फड्डा है। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि चीफ़ जस्टिस साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। आप याद कीजिए मेरी वीडियो अभी चंद दिन पहले, जो मुझे कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, मेरे कॉन्स्टेंटली व्यूअर्स हैं, मैंने कहा उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या होगा चीफ़ जस्टिस के लिए। लोगों ने बड़े बड़े कॉलम लिखे, जनाब चीफ़ जस्टिस के चैलेंजेस क्या हैं। मैंने क्या कहा था, मैं दोबारा आपको ज़रा याद भी करवा दूंगा। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, चाहे कोई और हैं या आपके वालिदैन हैं, उनके इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो ख़ुद भी और अपने मासूम बच्चों को जोड़ों वाला गंदा पानी पिला रहे हैं। आ जाइए जनाब, मैं सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट न पढ़ लूँ, ये देख लीजिए। वो कहते हैं, जनाब ख्वाजा साहब कहते हैं, पहली एक्सटेंशन 1957 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने कमांडर इन चीफ़ जनरल अयूब ख़ान को दी। तकरीबन 20 साल की टोटल एक्सटेंशन अयूब, ज़िया, मुशर्रफ, 3 डिक्टेटरों ने अपने आप को दी। जनरल कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की एक्सटेंशन ली। इमरान खान ने जनरल बाजवा को बाप बना लिया। हमने आज अफराद को एक्सटेंशन देने की कानून में तरमीम करके अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी बरी फ़ौज, एयर फोर्स, नेवी, तीनों इदारों पर लागू होगा। किसी फ़र्द वाहिद या इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन से नवाजते रहे, या बड़ी फ़ौज के सरबराह ख़ुद हुक्मरान भी बने और अपने आप को नवाजते रहे। हम माजी की रिवायत को तर्क करके इदारे को एम्पावर कर रहे हैं। क्या बात है जनाब ख्वाजा साहब। तो ख्वाजा साहब इन्हां वजाहतां देने का क्या फ़ायदा। असी कदू आखा तुसें गलत किया, तुसें ठीक ही किया। समझ आ गई ना सरकार, ठीक है। अब मसला ये है भाई, बात ख्वाजा साहब कोई मसला नहीं है, आपने एक्सटेंशन दे दी। एक्सटेंशन से मुराद मुद्दत बढ़ा दी, ये कानूनी बात है, ये पार्लियामेंट ने किया है ये सारा कुछ। अब बात ये है सर कि जो हो गया सो हो गया। अब मसला ये, बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े बाशऊर लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब मसला ये है कि कोई भी इसको नहीं कहेगा कि ये कोई सब को सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बड़ी कोई आइडियल हो रही हैं, ये कोई कह भी नहीं सकता, ठीक है ना। ये और बात है कि यूथिए वो चूना लगाने के लिए जो मालशिया पालशिया यूट्यूबर FA फेल, मैट्रिक फेल जो बैठ के करते हैं प्रोग्राम, वो कर देते हैं। बाकी ऐसी बात कोई नहीं। इन सारी चीज़ों को कोई ये नहीं कह रहा कि ये कोई आइडियल हो रही हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि 26वीं आईनी तरमीम को बड़ी आइडियल पास हुई है और 27वीं आ जाए तो बड़ी आइडियल हुई। एक तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रोगेटिव है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ने किया है सो ठीक किया है। दूसरी बात यह है सर कि जब आपके सामने दो बुरी चीज़ों का इंतखाब करना हो ना, आपने दो बुरी चीज़ों में से एक बुरी चीज़, अब ये वो सूरत हाल है ना, हालात को देखना पड़ता है ना। यानी आपके सामने एक अच्छी चीज़ हो, एक बुरी चीज़ हो, कौन होगा जो बुरी चीज़ का इंतखाब करेगा? वो अच्छी चीज़ को ही हाथ लगाएगा। लेकिन जो दो बुरी चीज़ें हों मिसाल के तौर पे, और आपको कहा जाए कि इन दो बुरी चीज़ों में से एक चुन लो, तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं, चुननी है तो इन्हीं दो बुरी चीज़ों में से एक चुन लो। फिर आप अपना ज़हन दौड़ाएंगे, सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, अगर टाइम होगा तो किसी से मशवरा करेंगे और आप देखेंगे कि यार ये जो दो बुरी चीज़ें हैं इनमें से कम बुरी चीज़ कौन सी है।
آپ وہ کم بری چیز کو چنیں گے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ سارے کالے بھونڈ ایسے نہ کرتے، اگر یہ اودھم نہ مچتا، اگر ہر دوسرے تیسرے روز اسلام آباد پہ چڑھائی نہ ہوتی، اگر 9 مئی نہ ہوتا، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا، یہ کسی کو خیال نہ آتا۔ اگر منصور علی شاہ صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر مل کے یہ ریزرو سیٹوں والا فیصلہ نہ دیتے اور پھر سیمیناروں میں کھڑے ہو کے دھمکیاں نہ لگاتے تو یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں آنی تھی، پھر آج قاضی فائز عیسیٰ کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بیٹھے ہوتے۔ تو یہ تو چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ جب اپنے پیر پہ بھی کلہاڑی ماریں گے، باقیوں کو بھی دھمکی لگائیں گے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عدلیہ اور کالے بھونڈ بہت سارے بھول گئے کہ آپ 1947 سے لے کر 2018 تک دھما چوکڑی مچاتے رہے معذرت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ادھر، آپ ادھر، تو پھر اب کسی ایک کو شکست ہونی ہے نا، کسی ایک نے قبر میں جانا ہے نا، دونوں تو نہیں جا سکتے، قبر ایک ہے اصل میں۔ خیر آ جائیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی حسنات ملک صاحب نے کہا ہے کہ پھڈا پڑ گیا ہے چیف جسٹس صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب صاحب۔ جسٹس منیب، اصل میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوا ہے نا، جسٹس منیب صاحب کو ایک دفعہ پھر یعنی دوسری بار کمیٹی سے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ وہ جو کمیٹی بناتی ہوتی ہے بینچ، ٹھیک ہو گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب ابھی پاس ہوا ہے کل، اس کے تحت ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے، ایک سینئر موسٹ جج ہوں گے، اور تیسرے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہوں گے نا وہ کمیٹی میں ہوں گے۔ یہ 3 کی کمیٹی ہوگی اور وہ بینچ بنائیں گے، اور ظاہر منیب اختر صاحب پھر آؤٹ۔ ٹھیک، اب پھڈا کیا پڑا ہے؟ پھڈا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ اتنا بڑا پھڈا ہے، پھر میں اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ پہلے آپ مینوان سن لیجئے۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز، چیف جسٹس صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے تعین پر شدید اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ 2 سینئر ترین ججوں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت کام کرنے والی کمیٹی کا فوری اجلاس بلانے کے لیے خط لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کمیٹی کا اجلاس بلائیں، پہلے اسی کمیٹی کو مانتے نہیں تھے، اب خط لکھ کے کہہ رہے ہیں اس کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ کون سی کمیٹی؟ جس میں یحییٰ افریدی صاحب، جس میں جسٹس منصور صاحب اور جسٹس منیب صاحب، جسٹس منیب کو بھی یحییٰ افریدی صاحب نے شامل کیا تھا۔ فوری اجلاس بلانے کے لیے خط لکھا، تاہم اس کے باوجود چیف جسٹس نے اجلاس نہیں بلایا، جس پر 2 ارکان جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں اجلاس کیا۔ ماشاءاللہ، یعنی چیف جسٹس کو خط لکھا بھائی کمیٹی کا اجلاس بلاؤ، انہوں نے بلایا نہیں، انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا 2 کا۔ اب یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ انتظامی امور کا سربراہ ہوتا ہے چیف جسٹس، ویسے جتنے بھی ججز ہوتے ہیں وہ بردر ججز ان کو کہتے ہیں، وہ ایکول ہوتے ہیں، ہر قسم کے فیصلے میں آزاد ہوتے ہیں ہر حوالے سے، لیکن جو انتظامی امور ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اس کا اب کمیٹی کا اجلاس تو چیف جسٹس نے بلانا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آرمی چیف نہ چاہ رہے ہوں کوئی کور کمانڈر آئے اور وہ ماشاءاللہ کور کمانڈر اجلاس بلا لے، پھر کوئی دوسرا جرنیل اٹھے وہ فارمیشن کمانڈر اجلاس بلا لے، ادھر آئیں۔ ہر ایک کا پروسیجر ہوتا ہے نا بھائی، سینٹ کا اجلاس بلانا ہے تو اتنے ارکان نے کہنا ہے، یا وہ چیئرمین سینٹ نے بلانا ہے، یا ان کے کہنے پہ پریزیڈنٹ نے بلانا ہے، وہ پورا آئین میں لکھا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کا ہے تو پھر وہ اس کا یہ طریقہ ہے بلانے کا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ باہر آ کے کوئی اپوزیشن کا ممبر یا حکومت کا ممبر پارلیمنٹ کے سامنے وہ جہاں کلمہ لکھا ادھر آ کے پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ میں پرسوں اجلاس بلا رہا ہوں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اپنے چیمبر میں بیٹھ جائیں، اپوزیشن کے چیمبر میں، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں 2-4 بندے بیٹھ جائیں اور وہ خیر سے پریس ریلیز جاری کر دیں کہ ہم تو قومی اسمبلی کا اجلاس پرسوں بلا رہے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جناب منیب اختر صاحب کے چیمبر میں اجلاس کر لیا۔
کمیٹی کے دونوں ارکان نے اکثریت سے فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 نومبر کو فل کورٹ میں سماعت کے لیے لگائی جائیں۔ ماشاءاللہ 4 نومبر گزر گیا، آج 5 نومبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تاہم آئینی درخواستوں کو لگانے کے لیے کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب دونوں نے گزشتہ روز چیف جسٹس آفریدی کو ایک اور خط لکھا، خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور بھائی اپنا کام کریں ماشاءاللہ، اور جس میں انہوں نے اپنے فیصلے کے مطابق کو 3-4 خطوط تو قاضی فیضیسہ کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ نے لکھ مارے۔ اب جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں، نئے چیف جسٹس کے خلاف بھی 2 خط لکھ مارے۔ چیف جسٹس آفریدی کو ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے فیصلے کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی پٹیشن کو طے نہ کرنے کا افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم اڑانا چاہتے تھے اس پٹیشن کو، آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہیں۔ سمجھ آگے نا آپ کو نا؟ خط میں ججز نے لکھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت، سب سیکشن 2 کے تحت کمیٹی کے زیر دستخطی اراکین نے 31 اکتوبر 2024 کو کمیٹی کا اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کے تعین اور سماعت پر فوری غور و خوض کیا جا سکے۔ معاملے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایکٹ کی شق 2 ذیلی شق 2 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اسی دن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا، جس کے فیصلے کے بارے میں اسی دن فوری طور پر مطلع کر دیا گیا تھا، جو ایکٹ کی شق 2 سب شق 3 کے تحت مؤثر ہے۔ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے اور 4 نومبر 2024 کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ مذکورہ آئینی درخواستوں کے معاملے میں 4 نومبر کو فل کورٹ کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی، جس پر کمیٹی کو گہری تشویش ہے۔ یعنی گہری تشویش منصور علی شاہ صاحب کو ہے اور جسٹس منیب صاحب کو ہے۔ کیونکہ کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا، کیونکہ فل کورٹ بینچ نہیں بنا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں اڑی۔ بس اس پر جو ہے نا بڑا افسوس ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ ایک دھمکی نما ایک پیغام لکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کمیٹی کا یہ فیصلہ برقرار ہے اور اس کا اثر ہوگا، لہٰذا ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے مذکورہ بالا آئینی درخواستوں کو رواں ہفتے مثبت انداز میں طے کریں اور اس کے مطابق فوری طور پر کاز لسٹ جاری کی جائے۔ خط کے مطابق کمیٹی کے سابقہ فیصلے کے ذریعے رجسٹرار کو 31 اکتوبر 2024 کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رجسٹرار نے اپلوڈ نہیں کیا۔ میں حیران ہوں، پہلے تو جسٹس قاضی فیضیسہ کے زمانے میں تو فوراً رجسٹرار بھی اپلوڈ کر دیتا تھا، رجسٹرار کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اور اپنا قاضی صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، خیر سے وہ فیصلے آ جاتے تھے اپلوڈ۔ انہوں نے کہا اب بھی وہی معاملہ ہے، انہوں نے کہا ہے تو رجسٹرار نے بھی نہیں کوئی خاطر میں لائے، اور پھر قاضی فیضیسہ صاحب نے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی خبردار، جب کسی نے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر یہ اپلوڈ کی کسی قسم کی کوئی درخواست یا کوئی اوٹ پٹانگ ادھر ویب سائٹ پہ، تو ٹھیک ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب منیب اختر صاحب کمیٹی سے آؤٹ ہو گئے ہیں کل سے، سمجھ آ گئی۔ اب آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا تو وہ کمیٹی میں آئے گا، تب تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، میں نے کہا چیف جسٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ چیف جسٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یوتھیوں کی گالیوں سے کیسے بچنا ہے، یا کب تک بچنا ہے، کم از کم لمیٹڈ ٹائم اتنا ہو، کب تک بچنا ہے۔ اب تو مجھے پتہ چلا، اب تو آپ دیکھیں گے کہ یوتھی ان کو بھی ان قریب گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اس چیف جسٹس کو بھی، ٹھیک۔ اور دوسرا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عطر من اللہ، ان جیسے اور لوگوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اپیز کرنا ہے معذرت کے ساتھ، مبینہ طور پہ، چلیں میں یوں کہہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان جیسے اور لوگوں کو، کیونکہ کچھ لوگ اب فواد چودھری یا پی ٹی آئی یا باقی یا ادھر ادھر میسیجز کنوے کیے گئے بڑے ماشاءاللہ کہ 6-7 ججز اگر ایسا ہو گیا تو استعفیٰ دے سکتے ہیں، تو دینا اب استعفیٰ۔ انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا، انہوں نے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، مبینہ طور پہ اوٹ پٹانگ مارتی رہنی ہے۔ ان کا خیال ہے بھائی کسی طریقے سے ہم جسٹس یحییٰ آفریدی یعنی چیف جسٹس صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرا دیں،
ان کا خیال ہے کہ ہم اسی طریقے سے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کا کاسا لیس بنا دیں. ان کا خیال ہے کہ پھر سے ادھم انتشار پھر سے وہ شروع ہو جائے سکون میں، امن میں. یہ تو مزہ نہیں آ رہا. اب سمجھ آگے نا آپ کو نا. ان کا یہ بہت ساروں کا، اندر والوں کا، بہت سارے کالے بھونڈوں کا یہ خیال ہے. ٹھیک، وہ خیال اب چیف جسٹس صاحب پورا نہیں ہونے دیں گے. اب میں حیران ہوں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب نے کیوں عہدہ قبول کیا، ان کے تو 5 سال تھے. بھئی 5 سال جج کے طور پہ تھے. منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بنتے تو عام وہ جو پرانی روٹین چل رہی تھی اس کے مطابق اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے تو وہ رہتے 3 سال. اس 3 سالوں کے بعد 2 سال بقایا تھے تقریباً منیب اختر صاحب کے، وہ بن جاتے. باقی تو کچھ بھی کوئی مہینہ بچتا یا شاید نہ ہی بچتا یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب 3 سال کے لیے چیف جسٹس بن گئے ہیں. اب ماشاءاللہ اب آپ خود سوچئے، انہوں نے مشورہ نہیں کیا ہوگا اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے. اپنے آپ خود ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں، اور نہیں دیکھا ہوگا. یوتھ ہی کہہ رہے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا دیں گے. اگر وہ اڑا دیں گے تو وہ تو چیف جسٹس بھی ختم ہو جائیں گے. یار کوئی کامن سینس ہوتا ہے، لیکن کامن سینس کا تعلق بھی عقل سے ہوتا ہے نا. عقل ہوتی کدھر ہے بھلا؟ اپر چیمبر میں. اپر چیمبر یوتھیوں کا ویسے فارغ ہے. میں تو عام طور پہ کہتا ہوں یقین کریں کہ کوئی مطلب میں کہنے پہ مجبور ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی اس طرح کا درندہ بھی ہوتا ہے نا، کتا بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرام مقصد ہوتا ہے. مجھے تو یہ شک ہے یوتھیوں میں حرام مقصد بھی نہیں ہے. یہ بالکل اپر چیمبر فارغ ہے، بالکل کوئی کامن سینس سے کام نہیں. 3 سال کے لیے ایک بندہ چیف جسٹس بن گیا ہے اور آپ کے کہنے پہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا دے تو چیف جسٹس ختم ہو گیا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد پہ تو وہ چیف جسٹس بنا ہے. تو وہ تو پھر ختم ہو گیا. تو پھر وہ قبول ہی نہ کرتا. اس نے پہلے سوچنے کہ اگر میں نے اڑانی ہے آ کے تو پھر میں قبول کیوں کروں اس پوسٹ کو، اس کو کیوں وہ کروں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے یار ان ایسے لوگوں کو اپیز کیسے کرنا ہے. ایسے لوگ جن کو اب تو خیر سے ججوں کی تعداد بڑھ گئی ہے نا، جج 34 ہو جائیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے یہ فل کورٹ بینچ بنے نا. جیسے ہم نے ریزرو سیٹوں کے وقت مبینہ طور پر گیم کھیلی ہے نا، اور ہم سارے مل ملا کے 5-7 ایک دوسرے کو قائل کر کے، کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے لائرز بتا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں شرلی چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے کو قائل کر کے نا راتوں رات تبدیل کر کے کوئی یہی جو 17 ججز ہونا، 14 کا 15 کا یا 17 کا فل کورٹ بینچ بنے، ہم کریں اسی طرح سے سیاست مبینہ طور پہ اس سیاست کی بھیڑ چڑھائیں. جیسے ہم نے 13 ججوں میں سے 8 کو ایک طرف موڑ لیا اس طرح سے. اس سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ مکمل ہو جائے اور جج اور 17 آ جائیں، یہ بن جائیں 34 ججز چیف جسٹس سمیت، پھر جو بنے نا فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ تو بنے نا، تو پھر تو ہماری دال گلے گی نہیں، کیونکہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 17 ججز لگانے ہیں حکومت نے. حکومت سے مراد وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، جس میں حکومت کو ایک طرح سے برتری حاصل ہے. 17 ججز وہ لگانے ہیں. اگر وہ آ گئے اس وقت کو اگر فل کورٹ کے سامنے یہ کیس لگا بھی صحیح تو تب بھی جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم تو نہیں اڑے گی. یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم کیا یہ مسائل ہو جائیں گے ہمارے لیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو افتخار چودھری جج لگاتا تھا، بہت سارے جج لگائے، بھائی میں چلا بھی جاؤں نا 10 سال تک میری مناپلی رہے. اب اسی طرح سے ثاقب ناصور، وہ چلا بھی جاؤں نا تو 10-15 سال تک میری مناپلی رہے، مجھے کوئی ٹچ بھی نہ کر سکے. 5ویں چھٹے نمبر سے اٹھا کے جسٹس بندیال نے لگائے. کیوں لگائے؟ اسی وجہ سے. یہ 5ویں نمبر سے جب آپ لگا رہے تھے، اب آپ کو 3 نمبر والے سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے، اور اس وقت تو قانون بھی نہیں تھا. آپ الجہاد ٹرسٹ کیس میں، الجہاد کیس میں آپ یہ حکم دے چکے ہو ثابت. باقی تمام ڈپارٹمنٹس کو حکم ہے کہ سینیارٹی کا پرنسپل آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. ادھر آپ سینیارٹی کا پرنسپل وائلیٹ کرتے رہے. اگلوں نے لیجسلیشن کر لی، بھائی آپ نے خود تو پریسیڈنٹ طے کیا ہے، اب ہم پہلے 3 میں سے بنائیں گے. تو لیجسلیشن قانون سازی ہو گئی، آئین سازی ہو گئی.
انہوں نے پہلے 3 میں سے بنا لیا، اور تیسرا بنا لیا تو وہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی، آپ نے وہ 5ویں نمبر سے اور چھٹے نمبر سے اور چوتھے نمبر سے اٹھا کے جج اپنی مرضی کے یہاں سپریم کورٹ لے آئے ہیں۔ اس وقت بالکل ٹھیک تھا، بالکل زبردست، اس وقت ایسے تھا کہ کیوں کہا جا رہا تھا جناب ہم تو میرٹ پہ بات کر رہے تھے کہ آپ سینئر موسٹ کو بنائیں۔ یہ کل کو آرمی چیف کے وقت جب میرٹ پہ بات ہوئی تھی اور وہ بنا رہے تھے سینئر موسٹ کو، اور سینئر موسٹ حافظ سید عاصم منیر صاحب تھے، اس وقت تو آپ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی۔ تو کہیں ایک تو رکو نا، کہیں اگر سینئر موسٹ کو لگانا ہے تو کسی ایک جگہ پہ تو رکو نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں جناب 2027 تک، یہ اپنا یحییٰ آفریدی صاحب بھی 2027 تک، اور ججز آ رہے ہیں وہ بن جائیں گے 34، دال گلے گی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز ہو جائیں گے 12، وہاں بھی آئینی بینچ بن رہے ہیں، ادھر سپریم کورٹ میں بھی آئینی بینچ نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ادھم مچانا چاہتے ہیں مبینہ طور پہ، یا منیب اختر صاحب یا عطر من اللہ صاحب، یہ سارے جتنے، تو ان کی ادھم مچانے کا اب وہ سب کچھ سٹاپ ہو گیا ہے، اب سکون ہی سکون ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب کسی کے لیے راحت ہو گئی ہے تو کسی کے لیے کالی راحت ہو گئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ متفکر ہو گئے ہیں، اب بہت سارے حلقے تڑپنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ 2027 تک جب حافظ صاحب ہیں تو خان صاحب تو ہمارے اڈیالہ میں پکے 2027 تک، یا پھر اگر وہ ملٹری کورٹ میں چلے گئے تو ادھر بھی پکے، تو 2027 تک تو کوئی نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بس یہ والی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، وہ تو جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ جی بالکل، منظور خدا یہ تھا کہ منصور علی شاہ نہیں ہوگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کتنی سازشیں ہوئیں، لیکن منظور خدا یہی تھا کہ اس نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ بنا۔ آگے انہیں صحیح کر کے کس طریقے کے فیصلے دیے، وہ تاریخی فیصلے دیے، لائیو دکھایا، سب کچھ بہت کچھ چینج کیا، جوڈیشری کو امپروو کیا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، وہ منظور خدا تھا۔ تو مان جائیں پھر یہ بھی منظور خدا نہیں تھا، تو بس چپ کر کے بیٹھیں۔ اور جس طرح سے یہ کہا گیا اور باہر یہ خبریں چھڑوائی گئیں کہ استعفے آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس طریقے سے تو بہت بہتر ہے کہ استعفے ہی آ جائے۔ اس سے پہلے کوئی مس کانڈکٹ کی بنیاد پہ اتنا تنگ کریں آپ جوڈیشری میں اندر اور سیاست کریں کہ کوئی مس کانڈکٹ کے بنیاد پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا جائے اور وہاں سے اس طرح سے فارغ ہوں جس طریقے سے وہ مظاہر علی نقوی صاحب کہ بڑے بے آبرو ہو کہ تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہاں جی، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو اگر یہ کوچے سے بے آبرو ہو کے نکلنا پڑے، اس سے تو بہت بہتر ہے یا اطمینان کر لو یا استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائے بندہ، ہے نا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔